Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इनवाइट करते हैं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो आए मोहतरम मीर लतीफ़ साहब के ख्यालात और एहसासात सुनते हैं ऑन दिस डे ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू। जी मोहतरम अलमर साहब, मैं फिर शुरू करूं? जी मोहतरम मीर लतीफ़ साहब बिस्मिल्लाह करें और बताएं आपके क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कुरान करीम का ये दावा है कि वो हकम है, फैसला करने वाला है, जो मुख्तलिफ उससे पहले मज़ाहिब थे उनके मानने वालों में आपस में जो इख्तिलाफात हैं उनका, और असल तालीम जो है वो उनको जो दी गई थी उस सिलसिले में फ़ैसला करता है कि क्या वाकई जिस तालीम पर अमल पैरा हैं मसीही, वाकई वो उस पर अमल असल तालीम पर या वो भूल चुके हैं। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई थी। बहरहाल अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 14 और बिस्मिल्लाह समेत आयत नंबर 15, और उन लोगों से भी जिन्होंने कहा हम नसारा हैं, हमने उनका मिसाक लिया, फिर वो भी उसमें से एक हिस्सा भुला बैठे जिसकी उन्हें ताकीदी नसीहत की गई थी। ये तो दावा है कुरान करीम का कि वो अपनी जो उनको तालीम दी गई थी उसका एक हिस्सा भुला बैठे हैं। अब आगे दलील कुरान ने खुद दी है उसकी, क्योंकि कुरान वो किताब है कि जो दावा करता है उसकी दलील भी खुद ही देता। बस हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक बाहमी दुश्मनी और बुग़्ज़ मुक़द्दर कर दी। तो उसका नतीजा ये निकला उस तालीम को भुलाने का कि उनको उनकी आपस में दुश्मनी और तफरका और फ़िरक़ेबाज़ी जो है वो उनके फ़िरक़े बन गए। लाज़मी नतीजा है। अगर वो असल तालीम नहीं भुला बैठे तो फिर फ़िरक़े क्यों बन गया? कोई कहता है ये तालीम है, कोई कहता है वो तालीम है। तो बहरहाल ये कुरान करीम की तालीम है सिलसिला में मसीही कहलाने वालों के दरमियान। कि सब जानते हैं क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मसीही दुनिया में 25 दिसंबर को हज़रत यसू मसीह के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। बड़े सगीर में यानी इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है, जिसकी एक वजह तो ये है, एक तो उनको बहुत बड़ा त्यौहार है इस वजह से भी, और दूसरी वजह ये है कि 25 दिसंबर से आगाज़ होता है दिन के बड़ा होने का। जहाँ तक इस त्यौहार और दिन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ जोड़ने का ताल्लुक़ है, तो मौजूदा दौर में ये महज एक रवायत के तौर पर ही रह गई है, वरना इस बारे में जो मुहक्किकीन हैं उनके मुतालिया से ये बात कतन पाया सबूत को नहीं पहुँची। जी, अब जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है इसके बारे में, इस सिलसिला में अगर आपने कुछ मालूम करना हो तो आप कोई भी इंसाइक्लोपीडिया उठा लें, इस मौजू पर किसी किताब का भी मुतालिया करें, आपको वहाँ ये इकरार नज़र आएगा कि दर हकीकत बाइबल के मुताबिक यसू मसीह जो हैं वो सर्दियों के मौसम में पैदा नहीं हुए। ये खुद लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, उन्होंने बाइबल के यानी न्यू टेस्टामेंट के मंदरजात जो हैं उन्हीं से ये नतीजा निकाला है। लूका में लिखा है कि काइजर अगुस्तुस जो है उसने उसकी तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं, यानी मर्दमशुमारी जो की जाती है उस सिलसिला में, और सब लोग जो हैं नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए।
پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت الحم گیا جو یہودیہ میں ہے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا۔ جی، خود مسیحی علماء کے مطابق ایسے ملک میں جہاں سردی انتہائی شدید ہو، وہاں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی بادشاہ جو ہے مردم شماری کے لیے ایسے موسم کا انتخاب کرے جس میں لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے اور ان کو شدید سردی کے موسم میں تکلیف ہو، کیونکہ وہاں اس علاقہ میں شدید سردی جو ہے اس میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ جی، حضرت یسوع مسیح فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ پیش گوئی کی یروشلم کی بربادی کی تو فرمایا، پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس دن ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ متی باب 24 آیت نمبر 20۔ انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ بعد میں لیے جائیں گے، پلیز ابھی جو ہے نا سوالات نہ لکھیں، کیونکہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ پڑھنے، تو بعد میں انشاءاللہ سوال آپ کے لیے جائیں گے سب۔ تو خود بائبل سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس وقت سرکاری مردم شماری بھی ہوئی تھی، اور ایسی تقریب میں کیونکہ مردم شماری میں ہر شخص کو شامل ہونا ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی سخت سردی میں کوئی ملک کا بادشاہ جو ہے وہ مردم شماری کرائے۔ پھر لوکا کی انجیل جو ہے اس بارے میں ایک اور گواہی ملتی ہے لوکا کی انجیل سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سردی نہ تھی بلکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ چنانچہ حضرت مریم کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے جی کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ لوکا باب 2 آیت نمبر 8۔ دنیا میں ہر جگہ رات کے وقت جانوروں کو صرف موسم گرما میں ہی کھلی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، نہ کہ موسم سرما میں، اور وہ بھی جبکہ موسم سرما اپنی شدت کے اعتبار سے اپنے عروج پر ہو۔ اس امر کی تصدیق آدم کلارک جو بائبل اور تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، یہ مسیحی اسکالر ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق یا ان کی جو تفسیر ہے بائبل کی اس کے مطابق وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں عام طور پر یہ دستور تھا کہ پاس اوور کے قریب اپنے جانوروں کو باہر میدانوں اور پہاڑوں پر بھیج دیتے تھے۔ پاس اوور جو ہے وہ عید کا دن ہے یہودیوں کا، جو جب یہ مصر سے نکلے تھے تو اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پاس اوور یعنی فسح کی عید نسان کے مہینہ میں جو یہودیوں کا کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے ہوا کرتی تھی۔ یہ یہودی مذہب کی سب سے بڑی عید ہے جو مصر سے بنی اسرائیل کے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور نسان جو پہلے ابیب کا کہلاتا تھا جارجین کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل میں آتا ہے، یعنی وہ موسم جس میں جانور گھروں سے باہر کھلے میدانوں میں رکھے جاتے ہیں، اس کا آغاز مارچ اپریل میں ہوا کرتا تھا، اور پہلی بارش کے ہوتے ہی واپس استبل میں لے آتے تھے۔ فسح کی عید موسم بہار میں منائی جاتی تھی، اور پہلی بارش یہودی کیلنڈر کے مطابق نومبر اکتوبر کے شروع میں ہوتی تھی، یعنی دسمبر سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں
جانور باہر رکھے جاتے تھے، اور چونکہ چرواہے ابھی تک اپنے ریوڑ کو واپس نہیں لائے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر مزید یہی مفسر لکھتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے آقا یعنی یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس مہینہ میں جانور باہر نہیں رکھے جاتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ ستمبر کے بعد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ستمبر کے بعد بھی جانور باہر نہیں رکھے جاتے تھے۔ بس ان دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ نظریہ ترک کرنا ہوگا کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ خود مفسر بائبل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کلارک کمنٹری آن بائبل میتھیو اینڈ لوکا، تو اس میں یہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ نظریہ ترک کر دینا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ 25 دسمبر کو پیدا جی۔ اس امر کی شہادت بائبل کے دوسرے مقام سے بھی ملتی ہے کہ فلسطین میں سردیوں کا موسم شدید بارشوں کا موسم بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے موسم میں جانور باہر میدان میں نہیں رکھے جاتے۔ چنانچہ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے، یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان تینوں دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ نواں تھا، یعنی نومبر دسمبر کا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ عزرا باب 10 آیت نمبر 9 جی۔ اس امر کی شہادت بائبل کے دوسرے مقام سے بھی ملتی ہے کہ فلسطین میں سردیوں کا موسم شدید بارشوں کا موسم بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے موسم میں جانور باہر میدان میں نہیں رکھے جاتے۔ چنانچہ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے، یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان تینوں دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ نواں تھا، یعنی نومبر دسمبر کا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ عزرا باب 10 آیت نمبر 9 اعظم کلارک جو ہے وہ اپنی تفسیر میں مزید لکھتا ہے، the time in which Christ was born has been considered a subject of great importance among Christians. However, the matter has been considered of no moment by him who inspired the evangelists as not on hint is dropped on the subject by which it might be possible even to guess really to the time and nearly to the time except the chronological fact mentioned above. وہ کہتا ہے جو میں نے اوپر دلائل دیے ہیں، جو آپ نے سن لیے ہیں، اس کے مطابق ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتا کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی تھی۔ بہرحال سردیوں میں نہیں ہوئی تھی، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت عیسائیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس نے اناجیل نویسوں کو الہام کیا اس نے ہلکا سا اشارہ بھی اس مضمون کی طرف نہیں کیا کہ جس سے اس کی پیدائش کے وقت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہو، سوائے اس کے کہ میں نے جس تاریخی حقیقت کا اوپر ذکر کیا ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا اس سلسلہ میں کیا نظریہ ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم جب بھی یہ فارمولہ اختیار کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس کتاب کے مطابق حضرت مریم کا ذکر کر، یا حضرت ابراہیم کا ذکر کر، یا حضرت داؤد کا ذکر کر، یا حضرت اسماعیل کا ذکر کر، اس فارمولہ کے ساتھ اس کتاب کے مطابق، وہاں لازماً پہلی جو کتابیں ہیں ان سے اختلاف ہوگا، اور انہی اختلاف کا ذکر ہوگا اس فارمولہ کے بعد جو واقعات بیان۔ یہاں سورہ مریم میں بھی یہی فارمولہ استعمال کیا گیا۔ اس کے مطابق قرآن بتاتا ہے کہ مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پھل دیتی ہے، اور کھجور کے زیادہ پھل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اگست ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک چشمے کا بھی پتہ بتایا جہاں وہ بچے کو نہلا سکتی تھیں اور اپنی صفائی کر سکتی تھی، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اور اگست کا مہینہ تھا، ورنہ سخت سردی کے موسم میں چشمہ کے پانی سے نہانا اور بچے کو غسل دینا
خصوصاً ایک پہاڑ پر اور عرب کے شمال میں عقل کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ سردیوں میں تو چشمے جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پانی ہوتا ہی نہیں، تو اتنی سخت سردی کے موسم میں بچے کو غسل دینا اور عورت کا بھی اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ عقل کے خلاف۔ جی، قاموس الکتاب جو ہے اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے یہ بائبل کا، اس میں زیر لفظ کھجور لکھا ہے کہ یہ درخت فلسطین میں بہت عام ہے، بعض شہر اس درخت کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھے، مثلا یریجو کو خرموں کا شہر کہتے ہیں۔ محترم میر لطیف صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم سر۔ ہم یہ باتیں آپ سے پہلے بھی سن چکے ہیں محترم میر لطیف صاحب، اور چلیے سب لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ دسمبر میں یشوع مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، ہم مان لیتے ہیں، بٹ اب کیا کہنا چاہتے ہیں محترم میر لطیف صاحب وہ بتائیں تاکہ ہم سوال کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اور مناسب ہوگا کہ میں اس موقع پر قرآن کریم کے وہ حوالے بھی دے دوں جہاں ان باتوں کا ذکر ہے۔ سورہ مریم ہے، اس میں لکھا ہے کہ پھر درد دے اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، یعنی حضرت مریم کو۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے۔ تب ایک پکارنے والے نے اسے اس کی دینی طرف سے پکار کر کہا کہ کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا، اور کھجور کی ساکھ کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ تو یہ قرآن کریم نے خاص طور پر اسی لیے ذکر کیا ہے، اس بات کا رد کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے موسم میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ گرمیوں کے موسم میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے حالات لکھے ہیں کہ چشمہ بھی جاری تھا وہاں۔ سردیوں میں چشمے جو ہوتے ہیں وہ تو جم جاتے ہیں، اور وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے۔ محترم میر لطیف صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم سر۔ ہم یہ باتیں آپ سے پہلے بھی سن چکے ہیں محترم میر لطیف صاحب، اور چلیے سب لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ دسمبر میں یشوع مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، ہم مان لیتے ہیں، بٹ اب کیا کہنا چاہتے ہیں محترم میر لطیف صاحب وہ بتائیں تاکہ ہم سوال کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب یہ پھر کرسمس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس امر کا ایک دوسرے زاویہ سے جائزہ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کرسمس منانے کا رواج ابتدائی مسیحیت میں تھا ہی نہیں، اور نہ ہی بزرگوں کا یوم پیدائش منانے کا کوئی حکم یا ذکر بائبل میں ملتا ہے۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق مسیحیت کی ابتدا میں جو تہوار منائے جاتے تھے ان میں کرسمس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، بلکہ پیدائش کے دنوں کے منانے کی ممانعت ملتی ہے۔ ابھی میں اس کا حوالہ دوں۔ جی، میں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا ہے، اب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا 1-2 منٹ میں کہ یہ یوم پیدائش منانے کے سلسلہ میں اول تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے بائبل میں۔ میں ابھی تو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ میں انشاءاللہ سوال لوں گا۔ مسیحیت کے بزرگ اور بائبل کے بہت بڑے عالم جی، میں نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا ہے، اب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا 1-2 منٹ میں کہ یہ یوم پیدائش منانے کے سلسلہ میں اول تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے بائبل میں۔ میں ابھی تو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ میں انشاءاللہ سوال لوں گا۔ مسیحیت کے بزرگ اور بائبل کے بہت بڑے عالم اوریگن جو ہیں، وہ اپنی تفسیر جو متی کی انہوں نے کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یوم پیدائش منانے کا ذکر جو ملتا ہے بائبل میں وہ صرف گناہ گار اور انبیاء کے مخالفین لوگوں کے یوم پیدائش کا ذکر ہی ملتا ہے، مثلا فرعون کا اور ہیرودس کا۔ متی باب 14 آیت نمبر 6، اور پیدائش باب نمبر 40 آیت نمبر 20۔ تو اس میں باقاعدہ وہ ممانعت کرتے ہیں اس بات کی کہ یوم پیدائش منانا جو ہے بزرگوں کے، یہ مسیحیت کی تعلیم جو ہے اور بائبل کی تعلیم جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔
مسیحیت میں کرسمس منانے کا آغاز 350 کے بعد ہوا ہے، لیکن اسی زمانے میں کرسمس منانے کی مخالفت بھی ہوتی رہی، اسی زمانے سے کرسمس منانے کی مخالفت بھی ہوتی رہی، کیونکہ یہ تہوار کیتھولک تہوار مانا جاتا ہے، اس لیے پروٹیسٹنٹ تحریک کے بعد کرسمس منانے کی شدید مخالفت ہوتی رہی، خصوصاً امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے دیگر ممالک میں کرسمس منانے کو قانونی طور پر منع قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ 1642 اور 1680 کے درمیان بعض ممالک میں کرسمس منانا قانونی طور پر منع تھا۔ تو اب محترم آپ نے جو سوال کرنے ہیں وہ کریں، میں نے اپنا بیان ختم کر دیا ہے، باقی جو بتانا ہوگا وہ انشاءاللہ سوالوں کے نتیجہ میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ سب دوستوں۔ اب کسی دوست کا، کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، پلیز دوستوں کو اب اجازت دیں کہ وہ اگر انہوں نے کوئی سوال کرنے ہوں تو وہ سوال کر لیں، یعنی میرا مراد یہ ہے کہ اب کھول دیں آپ، تاکہ ایڈمن کے علاوہ دوسرے جو دوست ہیں وہ سوال کرنا چاہیں تو ان کو موقع ملے سوال کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم میں جس میں کہ وہ پیدا ہوئے تھے پہلے سے منایا جاتا تھا، جو ایک خاص تہوار تھا۔ پھر عیسائیوں نے بھی اس دن کو اپنے لیے خاص کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے طور پہ چن لیا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ جی اپنا امیر فیصل صاحب، اگر بعض مستورات جو ہیں وہ تحریراً سوال پوچھنا چاہیں، کیونکہ بعض اپنی آواز نہیں نشر کرنا چاہتی تو ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ لکھ کر بھی سوال کر سکیں۔ جی محترم میر لطیف صاحب، یہ ہمارے پاس بالکل الاؤڈ ہے۔ اصل میں یہ ایڈمن کے فرائض بھی نبھاتی ہیں زاہدہ میم، اور یہ آڈیو کرتی ہیں۔ میں نے صرف اس لیے کہا ہے بالکل جو لوگ اس میں ٹیکسٹ میسیجز میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ میں اپنی آواز میں پڑھ کے سناؤں گا اور آپ سے سوال کروں گا۔ سر تھینک یو۔ جی یہ بات بالکل سچ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ 25 دسمبر کے دن ونٹر سولسٹک کا دن جو ہے وہ منایا جاتا تھا بت پرست اقوام میں، اور یہ عیسائیت سے بہت پہلے کا دستور تھا۔ سولسٹک کے معنی ہیں سورج، اور سول کے معنی ہیں سورج، اور سٹک کے معنی ہیں ٹھہرنا، یعنی سورج جو ہے اس کا ویسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دن بڑے ہونے شروع ہو جاتے تھے، اور ان دن بڑے ہونے کا آغاز جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہوتا تھا، تو یہ دن سورج دیوتا کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا رومنوں میں، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور 4 صدی میں جب کثرت سے رومن لوگ جو ہیں انہوں نے مسیحیت اختیار کر لی، مگر اپنے پرانے جو روایتی تہوار وغیرہ تھے ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو اس طرح بجائے اس کے کہ ان کی جو ہے وہ تربیت کر کے ان کو بتایا جاتا کہ ایسے تہوار منانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیتھولک جو چرچ تھا اس نے ان کے تہواروں کو کرسچنائز کر کے اپنا لیا، اور ایسے اس کا آغاز ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے حوالے دیے ہیں کہ جو ابتدائی تہوار منائے جاتے تھے اس میں اس تہوار کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میں اختلاف نہ ہوتا عیسائیوں میں اس معاملے میں۔ جزاک اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو عیسائی جو یہودی ہیں اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں عیسائیت جو ہے وہ پھیلی ہے تو ظاہر ہے رومنوں نے کثرت سے اس کو قبول کیا ہے، تو اس کے نتیجہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومن قوم میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 3 صدی میں ذکر ملتا ہے شروع میں یہ منانے کا کرسمس وغیرہ۔ محترم میر لطیف صاحب، متی باب 1:19، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا،
وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سر، یہ بات ایز اٹ از لگ بھگ قرآن شریف میں کاپی کی گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن شریف کے پاس کیا اپنا کچھ نہیں تھا؟ یہ ایک معترض کا سوال ہے، اور قرآن نے تو بائبل سے یہ کاپی کر دیا ہے، تو آخر قرآن بھی جب وہی باتیں بتاتا ہے تو پھر قرآن نیا کیا بتاتا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے حوالہ لگایا ہے اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا کس موسم میں وہ پیدا ہوئے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے موسم میں پیدا ہوئے تھے، بلکہ شدید سردی کے موسم میں؟ محترم میر لطیف صاحب، متی باب 1:19، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سر، یہ بات ایز اٹ از لگ بھگ قرآن شریف میں کاپی کی گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن شریف کے پاس کیا اپنا کچھ نہیں تھا؟ یہ ایک معترض کا سوال ہے، اور قرآن نے تو بائبل سے یہ کاپی کر دیا ہے، تو آخر قرآن بھی جب وہی باتیں بتاتا ہے تو پھر قرآن نیا کیا بتاتا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ موسم جو کاپی کی گئی ہے وہ بھی پلیز بتا دیں کہاں کاپی کی ہے۔ یہ یوسف کا تو ذکر نام تک نہیں ہے قرآن میں، آپ فرما رہے ہیں کاپی کی گئی ہے، اور نہ اس چیز کا ذکر ہے قرآن میں کہ جی یسوع جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دلائے گا، یہ بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو کاپی کہاں کیسے ہو گئی؟ کاپی نہیں بلکہ قرآن کریم نے اس لیے ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، تاکہ جو غلطیاں ہیں بائبل میں اس کی تصحیح کی جا سکے، یا اس مسیحی لوگوں میں جو غلط عقائد ہیں ان کی پیدائش کے سلسلے میں ان کی تصحیح کی جا سکے، تو اس لیے وہ باتیں نقل کی ہیں، وہ باتیں درج کی ہیں۔ نقل تو نہیں کی، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی جو تعلیم ہے اس کا سورس ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹھیک ہے اس کو تسلیم کیا ہے، اور جو غلط ہے اس کو رد کیا ہے۔ نقل اس صورت میں ہوتی ہے اگر لفظ بلفظ وہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے نقل کیسے ہو سکتی ہے، اس زمانے میں تو ابھی اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا بائبل کا عربی زبان میں۔ اور اس کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے نقل کیا، وہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کیسے نقل کر لی؟ اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا آپ کو، جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ نقل کی ہے، کہ پہلی بات کہ عربی میں ترجمہ ہو چکا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف کا ذکر کہاں ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت یوسف کا تو نام تک نہیں آیا قرآن میں۔ جی السلام علیکم۔ بائبل کی موسم جو کاپی کی۔ محترم میر لطیف صاحب، ایکچولی یہ سوال میں نے فارورڈ کیا ہے ایز ریسیوڈ، تو ممبر کا سوال تھا، میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ میسیج بھی لگا دی ہے، کوشچنس پڑھ دیا ہے۔ اب آپ کی بات وہی سنیں گے سر، اگر وہ جواب دینا چاہیں گے تو دیں گے، تو بہرحال میں نے صرف اپنا کوشچن یہاں پیش کرنے کی ذمہ داری پوری کی تھی۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ بائبل کے حوالے سے جو ہم نے یہاں پروگرامز ہوئے ہیں اس سے کچھ سنا ہے اور ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے جو کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ وہ یہ ہے کہ بائبل 1600 سالوں میں کمپلیٹ ہوئی، اور بائبل کو لکھنے والے 40 افراد تھے، اور 36 اس کی کتابیں ہیں۔ تو جو پہلے کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ حصہ تورات سے لیا گیا، جن کو کافی لوگوں نے لکھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد دوبارہ سے بائبل کو لکھنا شروع ہوا،
جس کو کہ ٹیسٹامنٹ 2 شاید کہا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر کچھ نہیں لکھا تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی محترمہ، بات یہ ہے کہ آپ کی یا تو یادداشت جو ہے وہ پوری طرح آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، یا جس نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں اس نے صحیح نہیں بتائی. اب مجھے نہیں علم اس کی کیا وجہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد بائبل لکھنی شروع ہوئی. بائبل ایک اور چیز ہے. جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ بالکل الگ لفظ ہے. بائبل بولتے ہیں پوری نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لیے. یہ لفظ بیبلیوس سے نکلا ہے، اور بائبل ویسے واحد لفظ ہے، اپنا پلورل ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے بائبل، کتابیں. لیکن اب آج کل یہ ایک کتاب کے متعلق بولا جاتا ہے سنگولر کے ساتھ. بائبل میں کتنی کتابیں ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے خود مسیحی دنیا میں. میں بتاتا ہوں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ اس حصے کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ملاکی نبی تک کی جو کتابیں ہیں اس کو کہتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ 40 لوگوں نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کتابوں کے متعلق علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے لکھی ہیں، تو گنتی پھر کیسے پتہ چلے گا. یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، جس میں پروٹیسٹنٹ اور یہودی فرقہ کے مطابق، یہودی مذہب کے مطابق 39 کتابیں ہیں ایک گنتی کے لحاظ سے، اور 24 کتابیں ہیں ایک دوسری گنتی کے لحاظ سے. کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا، لیکن گنتی کے لحاظ سے فرق ہے. اب ہم آتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی یا ان کے زمانہ کے جو حالات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. وہ 4 انجیلیں ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا. اس میں سے 2 کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حالانکہ خود ان انجیلوں میں، یعنی یوحنا کی انجیل اور متی کی انجیل میں کہیں ذکر نہیں کہ کس نے ان کتابوں کو لکھا ہے. اور 2 جو ہیں مرکز اور لوکا، یہ تو حواری بھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک بھی نہیں تھا. بلکہ لوکا تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا کے یہ باتیں لکھی ہیں. لوکا کے شروع میں ہی پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں نے سن کے لوگوں سے یہ باتیں لکھی. جی شاید آپ صحیح سمجھے ہیں، کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی ہے میں نے اسی کے مطابق سوال کیا ہے. میں نے یہی سے سنا تھا، یہاں پروگرامز ہوئے تھے، سر شاہد امنون سر نے یہاں پروگرام کیے تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ بتایا تھا. تھینک یو. رہی بات کتابوں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو پروٹیسٹنٹ اور یہودی ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں متفق ہیں ان کی گنتی پر، لیکن جو کیتھولک ہیں ان کی بائبل میں 6 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زیادہ ہیں. نہ صرف 6 کتابیں زیادہ ہیں بلکہ ایسٹر کی کتاب، دانیال کی کتاب میں بعض حصے جو ہیں وہ زائد ہیں، یعنی پروٹیسٹنٹ بائبل سے زائد ہیں. اسی طرح جو ایتھوپین چرچ ہے ان کی بائبل میں 85 کتابیں ہیں، 85 کتابیں ہیں، جبکہ دوسری میں 66 کی گنتی آتی ہے ٹوٹل کی، اور کیتھولک کی جو ہے 6 اور بیچ میں جمع کر لیں تو گنتی پر بھی متفق نہیں ہے، اور کتابوں کے جو مندرجات ہیں اس پہ بھی متفق نہیں ہے سب مسیحی.
باقی بڑی تفصیل ہوگی کسی وقت، اور جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ بائبل کا کیا حال ہے، کتنے اس کے ٹیکسٹ ہیں، کتنے متن ہیں، کیا کیا فرق ہے اس میں۔ جی امیر فیصل بھائی، آپ ذرا لطیف صاحب سے پوچھیں کہ بائبل کی کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس نے لکھا ہے؟ میں نے بتا دیا ہے جو حال ہے بائبل کا، مختصر ترین الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ آج بھی متفق نہیں ہے کہ بائبل کی کتنی کتابیں الہامی ہیں۔ خود یہودیوں میں سامری جو ہیں وہ صرف 6 کتابوں کو مانتے ہیں، بعض 5 کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج اور گنتی اور احبار اور استثناء کو، اور بعض جو ہیں وہ یشوع کی جو کتاب ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو کوئی متفقہ جو ہے وہ ان کا متفق نہیں ہے کہ کتنی کتابیں الہامی ہیں کتنی الہامی نہیں ہیں۔ جی میں محترم آپ کو بتاتا ہوں، قاموس الکتاب پڑھ لیں، اس میں بائبل کی جو کتب ہیں ان کا تعارف ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے لکھی ہیں۔ اگر آپ میں مختصراً میں بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ محترم، پہلے میں نیو ٹیسٹمنٹ کی جو کتابیں ہیں ان پہ کچھ گزارش کروں گا۔ پولوس کے 14 خط شامل ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، 7 کے متعلق لوگ متفق ہیں کہ یہ پولوس کے لکھے ہوئے ہیں، باقی جو 7 ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس نے لکھے ہیں یہ۔ خصوصاً جو عبرانیوں کا خط ہے اس کے متعلق تو اکثریت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پولوس کا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی نیو ٹیسٹمنٹ کی، آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیونکہ بول کے سوال کرنے کا کہا گیا ہے تو میں ابھی ایک اور سوال کرتی ہوں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بائبل میں کچھ لکھا تھا اپنے ہاتھ سے، یا اپنے سامنے کچھ لکھوایا تھا؟ کیا ایسا کچھ موجود ہے؟ جی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو کتابیں ہیں اس میں روت کی کتاب جو ہے کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، قضات کی جو کتاب ہے کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، ایوب کی جو کتاب ہے اس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایوب نے لکھی ہے، لیکن ایوب جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، نام ایوب کا دے دیا ہے۔ اسی طرح جو ملاکی کی کتاب ہے اس کے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے۔ مسیحی علماء کہتے ہیں کہ ملاکی نام کا کوئی شخص ہوا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ ملاکی کے نام سے منسوب کی گئی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے۔ تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو قاموس الکتاب جو ہے بڑی معروف کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو واضح طور پر یہ اعتراف ملے گا کہ کوئی پتہ نہیں یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں بعض کتابوں کے بارے میں۔ اے بی سی ڈی صاحب، آپ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں، قرآن سے اینی تھنگ، کس کے بارے میں؟ پلیز آپ اگر میسج دے دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال۔ ایوب کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ایوب کی جو کتاب ہے وہ خود بائبل کے بعض ورشن کے مطابق بنی اسرائیلی نبی نہیں تھے، بلکہ وہ یشوع کی اولاد میں سے تھے، تو اس کتاب کا میں نے بتایا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، منسوب ان کے نام سے ہے۔ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کس سوال کا جواب دینا ہے، پلیز اس سوال کا جواب دیجئے، کون سا سوال ہے اس کو پلیز دوبارہ جو ہے نا وہ لکھ دیجیے، یا اگر میسج دیا ہے تو میسج دی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سوال کا جواب دوں۔ قرآن ڈز ناٹ نو اباؤٹ دا بکس آف نیو ٹیسٹمنٹ۔ دیکھیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، لیکن موجودہ نیو ٹیسٹمنٹ میں تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کوئی نہیں ملتی۔
یہاں تو لکھا ہوا ہے مسیح کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل، تو ظاہر ہے قرآن کریم کے مطابق یہ وہ انجیلیں نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، ورنہ یہاں لکھا ہوتا یسوع کی انجیل۔ تو قرآن تو صاف انکار کرتا ہے ان اناجیل کا، اور قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے سب غلط ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ حق اور باطل کو ملا دیا گیا ہے، کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں، اور جو غلط باتیں ہیں ان میں سے بعض باتوں کی قرآن نے واضح الفاظ میں تردید کی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پیدائش کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بائبل کا لفظ تو قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ بائبل میں قرآن میں تورات کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، اور بغیر نام زبور کا ذکر ہے، اور بغیر نام لیے باقی جو انبیاء ہیں ان کے پر جو بھی نازل ہوا ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن لوکا کی انجیل، مسیح کی انجیل کا تو ہم کہیں ذکر نہیں پاتے۔ اگر کسی کے علم میں ہو وہ ذکر ہے تو مجھے میری رہنمائی فرمائیں، بتا دیں کہاں ذکر ہے۔ بائبل لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہی نہیں ہے کہیں، اور یہ 12ویں صدی کی ایجاد ہے۔ یہ جو بائبل کا لفظ ہے نا، ان کے بائبل کے متعلق بولا جاتا ہے آج کل، یہ 12ویں صدی کی ایجاد ہے۔ پہلی دفعہ فرانس کے ایک اسکالر تھے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد یہ استعمال شروع ہوا ہے۔ طور پر نیو ٹیسٹامنٹ میں ہولی اسکرپچر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، یہ بھی یہودیوں میں اور مسیحیوں میں اختلافی مسئلہ ہے۔ یہودی جو ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہی نہیں، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیتے ہیں، جو جن کتابوں کو وہ مانتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں تناک۔ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر حصے کا پہلا لفظ لے کے انہوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے تناک۔ تورات کا ہے، نبیوں کا ہے، اور اسی طرح تحریریں یعنی کتب وہ ہے، اور اسی طرح پروفٹس وغیرہ 5 مختلف جو ہیں حصے اس کے، ان کا ایک ایک لفظ لے کے تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہوا ہے تناک۔ ہولی اسکرپچر بھی کہتے ہیں، کتاب مقدس یا کتب مقدسہ۔ یہ میں اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے، قرآن نالج اباؤٹ نیمز اینڈ آتھرز آف بک آف بائبل۔ کچھ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا یہ بھی کہ حضرت تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، کہیں یہ ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اور باقی میں نے پہلے بتا دیا ہے، قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ذکر کرے کس کی۔ میں نے عرض کر دیا ہے زبور کا ذکر ہے، تورات کا لفظ ہے قرآن کریم میں، اور انجیل ہے، لیکن انجیل کے متعلق لکھا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ پولوس کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں، نہ پولوس کے خطوں کا ذکر ہے۔ قرآن تو پولوس کو مانتا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ سب جو موسٹلی جو عقائد آج کل اپنائے ہوئے ہیں یہ سب پولوس کے گھڑے ہوئے عقائد ہیں، قرآن کریم ان کا ہر جگہ رد کرتا ہے۔ نہیں، اگر قرآن میں ان کتابوں کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کون سی کتابوں پر رکھتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے یہ کون سی جو 3 جن کتابوں کو الہامی مانتے ہیں، یہ کن 3 کتابوں کو الہامی مانتے ہیں؟ میرے بھائی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ مجھے ان کتابوں میں بتا دے کہ وہ سیموئیل نبی نے لکھی ہیں۔ آپ جو کتاب چاہیں جس کے نام مرضی منسوب کر دیں، یہ اس بات کا ثبوت تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سیموئیل نے لکھی ہے، یا زید بتا رہا ہے ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ میں سیموئیل یہ لکھ رہا ہوں۔ ہر کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ لکھنے والا بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو میں آپ کو خود مسیحی لٹریچر سے ثبوت دے دیتا ہوں کہ
کہ بعض کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے نہیں لکھی، پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ منسوب کی ہوئی ہیں ان سے. میں تو عرض کر رہا ہوں یہ جو ایوب کی کتاب ہے یہ بھی منسوب کی ہوئی ہے. پہلی بات تو اس کے نمبر سے پتہ چلتا ہے. ایوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، تو ترتیب کے لحاظ سے تو ان کی کتاب پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن کہیں نہیں لکھا. وہ لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ مشرق، یہ دیکھیں اب جو خود لکھنے والا ہے وہ تو ایسے نہیں لکھ سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں شروع کیسے ہوتی ہے یہ کتاب، ایوب کی کتاب. منسوب جس کے نامردی کر دیں، بات منسوب کی. اوس کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا. کیا جو خود لکھے گا وہ ایسے لکھے گا؟ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ لکھنے والا کوئی اور ہے. وہ حضرت ایوب کے حالات لکھ رہا ہے، نہ کہ ایوب خود. اوس کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا. جی محترمہ، بات یہ ہے کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہی نہیں ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کچھ لکھا ہے؟ لکھنے والے جو ہیں ان کا نام، لکھنے والوں کا نام انہوں نے اوپر دیا ہوا ہے جن کے نام سے وہ منسوب ہیں. کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں. اور پہلے ان اناجیل کا جو ہے وہ نام یہ انجیل ہوتا ہی نہیں تھا. شروع میں ان کا نام تھا دا میموریز آف اپوسٹل، یعنی رسولوں کی یادداشتیں. ان زبان جو ٹائٹل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی نہیں ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات ضرور لکھے ہیں اور ان سے منسوب کچھ واقعات ضرور لکھے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو ان کے جو واقعہ صلیب ہے جب وہ کہتے ہیں آسمان پہ چلے گئے، اس سے تو یہ کوئی 40-50 سال بعد لکھی گئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے لکھ سکتے ہیں اس میں، جبکہ ان کے خود مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق آسمان سے انہوں نے لکھ کے بھیجی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج 25 دسمبر 2023 ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ 2023 سال کا عرصہ ہو گیا ہے یشوع مسیح جی علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے. اب وہ کتنے ٹائم بعد سے بنایا جاتا ہے ان کا یوم پیدائش، یہ الگ بات ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی دنیا میں، جب سے ہم سمجھتے ہیں تب سے ہی یہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور 25 دسمبر کو ہی بنایا جا رہا ہے. اور کم سے کم ہمارے جیسے نیوٹرل بندے کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مسیحی لوگوں کا. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم میر لطیف صاحب، آپ تشریف لائے اور اپنے پوائنٹس رکھے ریگارڈنگ برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ. بٹ یہ تہوار ہے، فیسٹیول ہے، گریٹسٹ فیسٹیول آف فل ایئر، اور اس دن ہم لوگ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، سردی میں ہے، گرمیوں میں ہے، تو یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے ہمارے مسیحی دوستوں کی کہ اگر ان میں آپس میں اختلاف ہوگا بھی اندر خانے کے یوم پیدائش کو لے کر، بٹ وہ منظم ہیں اس بات کو لے کر کہ 25 دسمبر کو یونینیمسلی برتھ ڈے مناتے ہیں. بٹ وہ مسلمان لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یا کوشچنس اٹھاتے ہیں، انہیں کیا حق ہے اعتراض کرنے کا، جبکہ ان کے اپنے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کے لیے وہ کنفرم نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی 4 ربیع الاول، کوئی 13 ربیع الاول، کوئی کچھ ربیع الاول، اور یہ ربیع الاول اور وہ ربیع الاول. خود ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنے نبی کے ریگارڈنگ لیسٹ معلومات ہے، ان کی بیٹی کتنی تھی یہ معلومات نہیں ہے، ایگزیکٹ یوم پیدائش کب تھا یہ معلومات نہیں ہے، اور ہم لوگ باتیں کرنے چلتے ہیں ادر ٹاپکس پہ، جبکہ ہم ایک ٹاپک پہ خود بھی یونائٹڈ نہیں ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بیٹر یہ ہے، بلکہ بیسٹ یہ ہے کہ اپنے نبی کے ریگارڈنگ، جن کو سب سے عظیم نبی مانتے ہیں جبکہ ان کے پاس معجزہ کچھ نہیں تھا، معجزات سارے یشوع مسیح جی علیہ السلام کے پاس تھے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بھی تھے، لیکن ان کی تو یوم پیدائش کے لیے بھی کنفرم نہیں ہے. تو ہمارے مسیحی دوستوں کو عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. شکریہ، جزاک اللہ.